अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स स्पेशल में खुश आमदीद। बात होगी नाज़रीन आज मीडिया की खुद एहतसाबी पर। हमने अपने पाकिस्तान के बहुत से जो मशहूर जानी पहचानी जर्नलिस्ट हैं उनको आज हमने यहाँ दावत दी है और नशिस्त हमने इस तरह एहतमाम उसका किया है कि बात हम खुल के करेंगे और अपनी तनकीद करेंगे। आप जिन चीज़ों पर इश्यूज़ उठाते हैं, जिन पर हमारी तनकीद करते हैं, आज हम आपस में उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई 20-25 हज़ार के करीब जर्नलिस्ट ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ही हैं, अब 50-60 जितने भी आप कह लें, जो कि आपकी सोच पर और आपकी जज्बात पर असरअंदाज होते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उस हवाले से हमने सोचा कि एक खुल कर और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से कौम के सामने हम खुद एहतसाबी जो है वो करें, ताकि आप भी देखें। और हम ये पहला हमारा प्रोग्राम है, हम इस तरह के और भी प्रोग्राम मुनक्कद करेंगे। ये बात बिल्कुल एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान में मीडिया बहुत ताकतवर है। हमारा यकीन इस बात पर है कि जो भी ताकतवर है उसका एहतसाब होना चाहिए। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाजरीन आसमा चौधरी, ये एंकर पर्सन है, आप इनको दुनिया पर देखते थे लेकिन अब ये डॉन में चली गई। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हैं, कॉलम नवीस हैं। उनको आप हमारे प्रोग्राम्स में देखते हैं, जियो पर ये प्रोग्राम करते हैं जिरगा। नाज़रीन, तशरीफ़ रखते हैं उनके साथ मोहम्मद मालिक, ये दुनिया 8 के एंकर हैं, ग्रुप एडिटर हैं दुनिया में। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फ़ाद हुसैन साहब, ये एंकर पर्सन हैं, वक्त न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, बहुत से चैनल्स इन्होंने शुरू किए और दुनिया में भी ये डायरेक्टर न्यूज़ थे। वेलकम टू द प्रोग्राम फ़हद। और साथ तशरीफ़ रखते हैं उनके हमारे अपने दोस्त रऊफ़ क्लासा साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन दुनिया न्यूज़ और रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दुनिया। लाहौर में हमारे साथ हसन निसार साहब हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, दानिश्वर हैं, कॉलम नवीस हैं। और कराची में हमें ज्वाइन किया मज़हर अब्बास साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PFUJ के हैं और डायरेक्टर करंट अफेयर्स एक्सप्रेस न्यूज़ के हैं। ये तमाम जो जर्नलिस्ट हैं इन सब का ताल्लुक़ प्रिंट मीडिया से भी रहा है और कुछ का अभी भी है, और साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये अब बहुत एक्टिव हैं। शुरू करते हैं मालिक आपसे, ये बताएं कि बहुत तनकीद होती है, कहा जाता है पाकिस्तान में जो मीडिया है वो बजाय के कुछ चीज़ों को सहल बनाए, कुछ लोगों को हकायक बताए, वो सनसनीखेज चीज़ों पर फोकस करता। नहीं, आई थिंक दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक और चैनल टू चैनल और एंकर टू एंकर और जर्नलिस्ट से फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है एक हकीकत यह है कि ये जो एक डीमन है इसको बार बार कहते हैं, है तो क्लीशेड बात, लेकिन जो रेटिंग्स का एक मुसीबत है। मैंने देखा है इसने मॉडिफाई कर दिया कॉन्डक्ट। प्रोग्राम जो इम्पैक्ट होना चाहिए उसकी पे जज होने के बजाय उस पर रिकॉल वैल्यू पे जज किया जाता है कि कितने लोगों को याद है आपका प्रोग्राम उन्होंने देखा था। अब याद लोगों को तमाशा, बकबक, लड़ाई कुटाई ये बड़ी याद रहती है। जब आप एक सीरियस प्रोग्राम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भले हो लेकिन उसकी रिकॉल वैल्यू नहीं होती। तो हो क्या रहा है कि स्टैंडर्ड्स डिलिबरेटली लोअर किए जा रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं रेटिंग्स का मसला है। अच्छा, ये बताएं आप फहद के, ये तो फिर हमने अपना डिफेंस दे दिया। लोग कहते हैं कि जी बहैसियत एक एंकर के, राइटर के, आपके पास कलम भी है, आपके पास ज़ुबान भी है, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, तो क्या हम कहें हम बेबस हो गए रेटिंग्स के सामने, इसलिए हम पॉलिटिशियंस की लड़ाई दिखाते हैं, इसलिए हम जो इश्यूज़ हैं, बहुत से अहम इश्यूज़ हैं, उन पर फोकस नहीं करते? मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जी। रेटिंग का इशू है, बिल्कुल है, लेकिन रेटिंग्स पाकिस्तान के लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं है, सारी दुनिया में होती है। जो मैच्योर मीडिया मार्केट्स हैं वहाँ भी होती हैं। इस सिस्टम को रिफॉर्म करना है, इसको क्रेडिबल बनाना है, इसकी रीच है उसको बढ़ाना है ताकि रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा हो, और इसको इस तरीके से इसमें इसकी इस्लाहत करनी है कि जो हम लोग जो मीडिया वाले हैं वो उसकी क्रेडिबिलिटी पर हमें मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो। रेटिंग्स एक इशू है, उसके अलावा और बहुत से इश्यूज हैं। आपकी जो व्यूअर है, जो डेमोग्राफिक्स हैं, वो क्या हैं, वो क्या चाह रहे हैं। अगर हमने जर्नलिज्म करना है तो हमने उसको इस माशरे में क्या मैसेज आगे लेके जाना है। फिर हम जिस तरीके से फैक्ट और ओपिनियन में बैलेंस कर रहे हैं वहां सीरियस इम्बैलेंस है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओपिनियन बिकता है, ओपिनियन आसान है, फैक्ट मुश्किल है, बिकता नहीं है। ये आर्गुमेंट है, ये प्रॉब्लम है। रऊफ, फिर हम बात कर रहे हैं, फिर देखिए ना, फहद ने भी बताया कि जो मसाइल हैं, तो क्या फिर हम पब्लिक को ये कह दें कि जी हम बंधे हुए हैं, हम इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते? लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लोग कहते हैं आप साइड्स लेते हैं, लोग कहते हैं आप हकायक नहीं बताते। ये सब रेटिंग्स वगैरह का प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम्स फहद कह रहे हैं
ہم بدل نہیں سکتے؟ میرا خیال آلموسٹ ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں جو میں نے اینکرز میں دیکھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ بات تو کی نہیں جا سکتی، اپنے دوستوں پہ کریں گے تو یہاں ذاتی دشمنیں بن جاتی ہیں، پھر آپ پہ پروگرام ہونا شروع ہو جائیں گے اور پورے گھنٹے کے اور آپ کو آپ کی ایسی تیسی کر دی آپ جائے تو گی. بہت ہی لگتے ہیں کہ نہیں کیونکہ ستائے ہوئے. نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے انکلوڈنگ می ایز ویل، ہم ایک پاپولر جرنلزم کا شکار ہو گئے ہیں. اس میں سے ریسرچ ختم ہو گئی، اس میں انفارمیشن ختم ہو گئی، ڈیسنٹ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے. مثلا میں آج کل انڈین چینلز کو بڑا میں کلوزلی مانیٹر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ کیا معیار ہے گفتگو کا، وہاں کس طرح ڈیبیٹس ہوتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے انٹریکشن کیا جاتا ہے. ہمارا جو اینکر ہے یا ہمارا وہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جو سودا بکنا چاہتا ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اینکر ہے یا میڈیا کا کوئی بھی پرسن ہے اپنی اوپینین دے رہا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے کوئی الٹا کام دیکھا ہے کہ آپ وہ چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں. تالی بجوانے کے لیے آپ کسی بھی سٹیج پہ جانے کو تیار ہیں، چاہے میں مطلب رائٹر کے طور پر ہم بات کریں، آپ اس میں پاپولر پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان میں کہ جتنے پولیٹیشینز ہیں وہی بات کرنا چاہتے ہیں جو 18 کروڑ لوگ سننا چاہتے ہیں. آپ کا پورا میڈیا وہی گفتگو کرنا چاہتا ہے جو لوگ سننا چاہتے ہیں. اس کا 8 فائدہ 9 نہیں 10 ہوگا. سال سے آپ یہی کر رہی ہیں بحیثیت ایک اینکر کے، اور ایز اے رپورٹنگ اینکر کیا وہی سنانا چاہ رہی ہیں جو لوگ نہیں، اس سننا سے چاہ رہے پہلے ٹرینڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ایز اے رپورٹر، ایز اے کورسپونڈنٹ، اگر جو میں نے کام کیا اس میں کریٹیوٹی تھی. اب ایز این اینکر اگر میں کام کرتی ہوں تو مجھے ایک ڈیلی کا جو ایشو ہے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا ہے. بالفرض آج میں نے فارن پالیسی پہ کوئی انٹرسٹنگ ایشو ہے، اس پہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہ میں نہیں کر سکوں گی. میری مجبوری ہے کہ سپریم کورٹ نے آج کیا کہا، میری مجبوری ہے کہ آج کسی پولیٹیشین نے یا پریزیڈنٹ زرداری نے جو تقریر کی وہ میرے لیے زیادہ اہم ہوگی. لوڈ شیڈنگ شاید میرا سیکنڈ مسئلہ ہوگا. تو ہم بھی ایشوز کے پیچھے بھاگتے ہیں. نیوز جو ڈیلی کرنٹ افیئرز چل رہے ہیں اس کے پیچھے ہمیں بھاگنا پڑتا ہے. جب تک ہم اس دوڑ سے شاید نکلیں گے نہیں، ہم خود سے کچھ چیزوں کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سنسنی کو تھوڑا سا اگر ہم اوائڈ کریں تو وہ ہفتے میں بہتر ایک رہے گا. پروگرام کرتے ہیں نا ایز این اینکر، تو آپ دیکھتے ہیں باقی پروگرام اور آپ لکھتے بھی ہیں کالم وغیرہ انگریزی میں، اردو میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسمہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور یہ میرے خیال ہے اس سائٹ پہ مختلف بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، جو ایک اہم ایشو ہے سپریم کورٹ کا ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ اہم ایشو ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے اس طرف کہ بھئی پاپولر جو ہے جرنلزم جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں وہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جو لوگ ڈیلی پروگرام کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے ریسرچ بھی کرے اور اپنی ترجیحات بھی ٹھیک طریقے سے مقرر کریں. میں ہفتے میں اگر کرتا ہوں تو میں ہفتے میں بھی نہیں کر سکتا، اور ہفتے کے باوجود بھی میں 100% اپنی مرضی کا پروگرام نہیں کر سکتا کہ جو خالصتاً میرٹ پہ پورا اترے، جس میں تحقیق ہو، جس میں ریسرچ ہو. لیکن ایک چیز ہمیں اور دیکھنی، اب جب میڈیا کا ذکر ہوتا ہے تو ہم نے شروع کیا میڈیا کے اس سے، تو کرنٹ افیئر کے پروگرام اور ٹی وی اور اینکرز یہ بہت ایک معمولی حصہ ہے میڈیا کا. جو میڈیا ایک عام رپورٹر سے شروع ہوتا ہے، اس میں پرنٹ میڈیا آج بھی شاید الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ اہم ہے، پھر اس میں بہت سارے سیکشن ہیں، سب ایڈیٹر ہے، باقی لوگ ہیں، ان کے حوالے سے کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے، اور وہ شاید عوام بھی ان سے مطمئن ہے، اور ان کا وہی آپ کا پرانا بڑا اچھا کالم تھا آپ نے اس پر یہ لکھا تھا. اعتراض ہم اینکرز پہ ہے. پھر اینکرز پہ بھی مجموعی طور پر میں رؤوف صاحب کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ خامی ہمارے ہاں آ گئی ہے. البتہ کسی حد تک ویری کرتا ہے، یعنی اینکر ٹو اینکر بھی، اور ادارے بھی اثر انداز ہوتے ہیں اس پہ. اور دوسرا جو اعتراض ہے وہ کالم نگاروں پہ ہے. اینکرز پہ یہ اعتراض ہے اور جینون ہے کہ بھائی وہ ریٹنگ کے پجاری بن گئے ہیں اور اونرز چونکہ بنے ہوئے ہیں، اور کالم نگاروں پہ زیادہ اعتراض یہ ہے کہ وہ پارٹی بنے ہوئے ہیں. ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی اور میڈیا کی جو خود احتسابی اسی پر یہ گفتگو جاری رہے گی. ریٹنگ کے میں قطعاً خلاف نہیں ہوں، ریٹنگ ہی تو فیصلہ کن ایک فیکٹر ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہا ہے، اور جو پرفارمرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے اور کس طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے. حسن نثار صاحب آپ بتائیے گا، آپ نے یہ گفتگو یہاں سنی تو آپ بھی میرا خیال ہے اینکر کرتے رہے ہیں پروگرام، اور آپ تو بہرحال کالم نویس آپ کی زیادہ ہے، جو شناخت ہے، جو تشخص ہے آپ کا اس حوالے سے. تو آپ جب میڈیا کو دیکھتے ہیں اور بہت لمبی آپ کی اننگز ہے میڈیا میں، تو اس وقت جہاں میڈیا کھڑا ہے خاص طور پہ ہم ان کی بات کرنا چاہتے ہیں جو لوگ کے 50-60 کے قریب ہیں، جو زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں، تو ان کا رول کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میں تو چونکہ چیزوں کی تھرڈ ڈائمینشن دیکھنے والا آدمی ہوں.
آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیہ کلمات میں اس پہ بہت emphasis آپ کہا کہ میڈیا آج بہت طاقتور ہے. تو ہمیں پہلے تو طاقت کو ڈیفائن کرنا اور سمجھنا ہوگا. طاقت پاور از لائک منی. اس کو آپ انویسٹ کرو گے تو یہ خیر کا باعث ہوگی. اس کو اگر آپ اسپینڈ کرتے جاؤ گے طاقت کو تو یہ کم ہوتی جائے گی. اب میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ اسپینڈ کا مطلب یہ پیسے کی طرح ہے. اگر آپ اس سرمایہ کاری کرو گے تو وہ پھلے پھولے گا. اگر آپ صرف اس کو خرچ کرنے پہ تل جاؤ گے تو کتنا بھی پیسہ ہو وہ ختم ہو جائے گا. ایک تو طاقت کو یہ سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات جب ہم بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ حسن نثار صاحب، طاقت کس، اگر کوئی میڈیا میں ہے تو وہ کیا طاقت استعمال کر رہے ہیں؟ ذرا آپ ایکسپلین کر دیں. طاقت خرچ کس طرح ہو رہی ہے اگر میڈیا میں کوئی ہے تو؟ دیکھیں، جب تو آپ اندھا دھند جائیں گے پاگل پن اور جنون کی حد تک، صرف ریٹنگ بری چیز نہیں ہے. ریٹنگ کے میں قطعاً خلاف نہیں ہوں. ریٹنگ ہی تو فیصلہ کن ایک فیکٹر ہے ڈیفینیٹلی. لیکن جب اس کے علاوہ آپ کو کچھ سجھائی نہیں دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر جسٹ اسپینڈنگ یور پاور. یو آر ناٹ انویسٹنگ یور پاور. سو طاقت کی، میڈیا اگر طاقتور ہے تو اسے اپنی طاقت کی سرمایہ کاری کرنی چاہیے. اس سے انڈے بچے نکالنے چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بتدریج اس کو خرچ کرتے کرتے اندھا دھند اس کو ختم کر لیں. دوسرا جو لفظ استعمال ہم کر رہے ہیں، آپ نے کیا، ہم سب کر رہے ہیں آج کل، یہ بڑا زبان زد عام ہے بلکہ بڑا اس کا فیشن بنا ہوا ہے، خود احتسابی. تو خود احتسابی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ویری کرے گی ایریا ٹو ایریا. خود احتسابی خود سے شروع ہوتا ہے نا. میں اپنا حساب کر رہا ہوں تو میں کون ہوں؟ ویسٹ کا خود احتسابی کا معیار اور ہوگا، ہمارا اور ہوگا. ہمارا اور ویسٹ کا تو دور کی بات ہے، ہمارا اور انڈیا کا ڈفرینٹ ہوگا. ہماری خود احتسابی کے معیارات بالکل ڈفرینٹ ہوں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، کہ وہ کانسٹنٹلی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ضیاء الحق کے زمانے کی خود احتسابی کے معیار اور تھے، آج کی خود احتسابی کے معیار اور ہیں، اور آنے والے دنوں کی خود احتسابی کے معیار اور ہوں گے. باقی جو بات ہم بہت ریڈیکیول کرتے ہیں ریٹنگ کو، تو ریٹنگ ریالٹی ہے زندگی کی، یہ صرف میڈیا کی نہیں. ریٹنگ زندگی کی ریالٹی ہے، اور یہی اصل امتحان بھی ہے کہ آپ ریٹنگ بھی اپنی مینٹین کرو اور کوالٹی پہ، ڈیسنسی پہ، کریڈیبلٹی پہ کمپرومائز بھی نہ کرو. نا دیٹ از دا چیلنج. جی ریٹنگ کیا ہے؟ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا، ہمارے سب باقی دوستوں کو، کہ یہاں جو اسٹیج پہ مجرا ہوتا ہے ساری قوم جس طرح کی ہے، آپ کراؤ دیکھو ریٹنگ کہاں جاتی ہے. لیکن وہ تو پھر کوئی ریٹنگ نہ ہوئی نا. ریٹنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ ریٹنگ میں بھی آگے ہوں، ڈیسنسی میں بھی آگے ہوں، کریڈیبلٹی میں بھی آپ آگے ہوں، اور ان چیزوں کو کوالٹی میں، کریٹیوٹی میں آپ لے کے جائیں. میرا بےہودہ سلاٹ ہے میرے اپنے پروگرام کا، بےہودہ 6:30 بجے، ڈیوریشن آدھا گھنٹہ. آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ میرے مطابق کس قسم کی ڈیبیٹ جنریٹ کرتا ہے اور کس لیول پہ کرتا ہے. تو ریٹنگ کو تو ریڈیکیول کرنا نہیں چاہیے. ظاہر ہے کوئی کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی معیار تو آپ رکھیں گے نا. کمرشل دنیا ہے، ہمیں ایزی ویلفیئر کے ممبر بن کے نہیں سوچنا، اور ہم سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دھوکہ دے رہے ہوں گے اپنے آپ کو بھی، ویلفیئر کا کام نہیں ہو رہا، یہ دھندا ہے بھائی، یہ کاروبار ہے. لیکن اس کے لیے کچھ نارمز ہونے چاہیے، کچھ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے، کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. مظہر، یہ کاروبار بھی ہے، یہ اچھا کام بھی ہے، یہ بہت اہم کام ہے، ہم کہیں گے بہت مقدس کام ہے. آپ پی ایف یو جے کے سیکرٹری جنرل رہے، پرنٹ میڈیا کو بڑی کلوزلی دیکھا، آپ الیکٹرانک میڈیا میں، تو یہ تمام چیزوں کو بیلنس کریں تو کس طرح سے بات بنے گی؟ یہ ہو سکتا ہے بیلنس؟ دیکھیے نسیم، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہم 24/7 کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہم نے 24/7 شروع کر دیے. اور جس طریقے سے جو ریس لگی، جو ریس لگی اس دوڑ میں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جرنلسٹ جو ہیں، جن کو میں جرنلسٹ سمجھتا ہوں، اور میرے جتنے کولیگز یہاں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے اس سے ایگری کریں گے، وہ اسٹرگل کر رہا ہے. اور جو پرفارمرز ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہیں.
اور میں نے دیکھا ہے کہ اب ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں جن کا پرنٹ کے ساتھ تعلق رہا ہے دے آر آل اسٹرگلنگ. اور ایک بہت ہی خطرناک رجحان مجھے نظر آ رہا ہے چونکہ آپ اب اسیر ہو گئے ہیں کیبل آپریٹرز کے, آپ اسیر بن گئے ہیں ریٹنگز فرمز کے, اور ان ریٹنگ فرمز اور ان کیبل آپریٹرز کو اگر پولیٹیکل گروپس ان کی بیکنگ کر رہے ہیں اور پولیٹیکل گروپس اگر پولیٹیکل انٹرسٹ ادھر ہیں تو پھر آپ کی جو پرابلم ہوگی وہ ملٹیپلائی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ نظر آ رہا ہے اور آنے والے الیکشنز میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ رجحان بہت ہی خطرناک صورت اختیار کر جائے گا. آپ نے اگر کسی ایشو پہ کوئی بہت ہی وولیٹائل پروگرام کر لیا ہے اور وہ جو کیبل آپریٹر بیٹا ہے اس کا کوئی اور پولیٹیکل انٹرسٹ ہے یا وہ جو پولیٹیکل گروپ ہے وہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں جا رہی تو وہ کبھی بھی آپ کے پروگرام کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. یہ جو صورتحال ہے. اور دوسرا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم مرکزیت کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے صوبائی خود مختاری تو حاصل کر لی ہے سیاسی سطح پہ, لیکن چینلز کی سطح پہ مجھے جو صوبوں کے ایشوز ہیں, جو پبلک انٹرسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, دراصل ہم پولیٹیکل انٹرسٹ کی باتیں کرتے ہیں. ہم پبلک انٹرسٹ کے ایشوز کو, پبلک کے ایشوز کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے. آپ اگر پچھلے 2009 سے 2012 تک کا اینالائز کریں تو آپ ٹکرز میں دیکھ لیں کہ آپ کے 70% ٹکرز کا تعلق صرف کورٹ رپورٹنگ سے ہے. آپ کے 70% چیزوں کا تعلق صرف پولیٹیکل ایشوز سے ہے, پبلک ایشوز سے نہیں ہے. ہم نے سیلاب کو اور اس کے بعد کی آنے والی صورتحال کو بالکل بھلا چکے ہیں. ہم صوبوں کے جو مسئلے مسائل ہیں, اس کے بعد جو کی ایشوز ہیں صورتحال ان کو کو بالکل بھلا چکے ہیں. جی مظہر نہیں, آپ نے اہم ایشوز اٹھائے ہیں. ہم آئیں گے سبسٹنس کی طرف جہاں آپ نے کہا کہ مرکزیت کی طرف بات بڑھ گئی ہے, صوبائی جو ایشوز ہیں اس پر ہم فوکس نہیں کرتے. مالک بیک ٹو یو. دیکھیں میں نے پورا بھی راؤنڈ کیا, سب سے بات ہوئی, ہم نے شروع کیا تھا کہ ہم خود احتسابی کریں گے تو ہم نے اپنے مسائل جو ہیں وہ ہم نے قوم کے سامنے ڈال دیے. بولیں جی پلیز. یہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا یہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. بتائیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم جو سارے بیٹھے ہوئے ہم جرنلسٹ ہیں, اس ٹائم میڈیا میں اور خاص طور پہ چینلز میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں کون ہیں؟ ایک سٹیک ہولڈر وہ ہے جو ہم سارے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ہے جو نیوز روم چلا رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے جو اس کا بزنس دیکھ رہا ہے, چاہے وہ مارکیٹنگ ہیڈ ہو, چاہے وہ COO ہو, چاہے وہ MD ہو. ایک ہے جو مالک ہے. ٹھیک ہے. جب تک کہ سارے سٹیک ہولڈر اس ٹیبل کے گرد نہیں بیٹھیں گے تو ہم آپس میں وہی باتیں کرتے رہیں گے جو ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا مجھے ان کا یہاں پہ ہونا بڑا ضروری ہے, وہ پرسپیکٹیو نہیں آ رہا. ہم تو نوکر اور مہرے ہیں. نہیں دیکھیں نا, یہ بڑی اچھا, بہت اچھا آپ نے یہ کہا, کیونکہ میں اسی پر آنا چاہ رہی ہوں. میں نے یہ جب پروگرام کا ہم نے سوچا تو ہم نے یہ کہا کہ آج ہم اپنے دوستوں سے یہ کہیں گے کہ آپ بتائیں نا کہ کچھ آپ کے بھی بس میں ہے یا ہم کیا کہہ رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے, ہم 7 لوگ ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس. آپ مجھے بتائیں, ہم تو پروگرام کر رہے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ کے آپ مالک, اب آپ ادھر آ گئے ہیں لیکن آپ سے نہیں تو پہلے آپ جس گروپ میں تھے کیا وہ آپ کو ڈنڈا لے کے کہتے تھے یہ کریں, آپ کا گروپ آپ کو یہ کہتا تھا؟ فہد آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, میں تو کہوں گی حکومت کا پریشر, اس کا پریشر, جیسے انہوں نے کہا مظہر نے کہ کوئی گروپ ہے وہ پیٹرنائز کرتا ہے, یہ وولیٹائل پروگرام ایک آدھ ہوتا ہے, لیکن کیا ہم اتنے بے بس ہیں؟ مجھے بے بسی دیکھو ایک بات ہے, 2-3 چیزیں کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے نا. جس سے آسما نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں تو 8 بجے کا پروگرام کر رہی ہوں, میں تو سٹوری آف دا ڈے پہ اسٹک ہوں, تو میں نہیں نکل سکتی. لوگ سننا چاہتے ہیں. نہیں بات یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ آپ کا ایک ایریا آف آپریشن لمٹ ہوا, 8 بجے والی چیز. پھر آ گیا کہ جی میں باقی لوگ جو سے ہیں انہوں نے کیا پیش رکھی ہوئی پروگرامز کی, تو میں کہیں سلو نہ کروں, زیادہ پڑھا لکھا پروگرام نہ کروں. یہ آ گیا سیکنڈ کنفائننگ فیکٹر. پھر تھرڈ آ گیا ریٹنگز, کہ میں امپیکٹ پرائز پروگرام نہیں, وہ ریکال ویلیو والا پروگرام جو آ رہا ہے, میں اگر اس میں سے ہٹ گیا پیچھے, وہ ریٹنگز. جب آپ ان تینوں 4-5 چیزوں کو, پھر فورتھ فیکٹر آ گیا پرفارمرز ورسز جرنلسٹ. کچھ لوگ تماشا اچھا لگاتے ہیں, ایک مجمع لگانا ایک آرٹ ہوتا ہے. مجمع لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوالٹیٹیولی بہتر ہیں, ایک مجمع لگانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. پرفارمرز ورسز جرنلسٹ بھی چل رہا ہے. اب یہ جب 4-5 آپ نے باتیں سنی ہیں, اب ان تمام چیزوں کا انفلوئنس 1 گھنٹے کے پروگرام پہ آپ کر کے دیکھیں. اس کے بعد ایوری تھنگ از ڈن, پھر ایک چیز آتی ہے کیسے کر کے سانپ اٹھتا ہے, اس کو کہتے ہیں ریٹنگز. جو آج لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں میڈیا کو, ایون برانڈ مینیجرز, ایون جو پڑھے لکھے لوگ, آپ کو کہیں گے نسیم آپ ان سبجیکٹ سے پروگرام کیوں نہیں کرتے ہیں. لیکن جب وہ بجٹ ایلوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے چینلز کو, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ نسیم میں کون سے پروگرامز کیے, وہ ایک کاغذ نکالتے ہیں اس پہ ریٹنگز کیا ہیں, اچھا یہ 6 پروگرام ریٹنگ ہے, مال یہاں پہ لگا دو. جب تک ایون دا کارپوریٹ سیکٹر ہیز ٹو پلے اے ریسپانسبل رول.
اگر کارپوریٹ سیکٹر بھی صرف ریٹنگ پہ جا کے دیکھیں بزنس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، آپ کی میری تنخواہ دینی ہے ہمارے سیٹ نے، تو انہوں نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ہو از میکنگ ارننگ منی فار دا چینل. جب تک کارپوریٹ سیکٹر بھی اس میں انوالو نہیں ہوگا، ایک سوشل رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، تب تک یہ ایک بڑی ویشیس سائیکل چل رہی ہے. میں صرف بات کر رہا ہوں، آپ نے پوچھا ہے کہ کیا کیا چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آگے آپ نے کہا، یہاں پہ بات ہوئی کہ ہم پرفارمر ہیں، ہم ریٹنگ کے پیچھے بھی بھاگنا ہے ہم نے، کیونکہ ایک اچھا شو بھی دینا ہے. اگر بالفرض میں اچھا شو نہیں دوں گی، فہد نہیں دیں گے، تو ہمیں پتہ ہے میرے خیال سے 8 بجے سے اٹھا کے میں 10 بجے پھینک دیا جائے گا. ہمیں نہیں، میں بالفرض کی بات کر رہی ہوں، assumptions پہ اگر ہم بات کریں، ہم شو اچھا نہیں دیں گے تو یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ہمارا ٹائم سلاٹ چینج ہو جائے گا، ہمارے ڈیز چینج ہو جائیں گے. تو یہ فیکٹر بھی ہے، یہ چیزیں مالکان کے ہاتھ میں بھی ہیں. تو ہم ایک جسٹ پرفارمر کا رول جو ہے ایک پلے کرنے کی کوششوں میں. ناظرین، بڑی دھواں گفتگو ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور سامنے رکھ رہے ہیں. بہرحال اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. NFC ٹیلی ویژن کی سٹوری نہیں ہے، لیکن ریما جو ہے وہ ایک جرنلسٹ کی سٹوری نہیں ہے. ایک کالم پہ میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ سلیم اس حد سے آگے نہ بڑھو. آپ نے اپنی خبروں کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ میڈیا اپنی ذمہ داری کس طریقے سے پوری کر سکتا ہے. سلیم، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں گا، ایک دفعہ میں نے اپنی دوست سے کہا، میں نے NFC پہ پروگرام کرنا کوئی دیکھا گا نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریما کو لے آئیں ایز اے گیسٹ اور NFC پہ بات کر لیں گے. لیکن آئی تھنک بیچ کا بھی ہے نا، بیلنس ہے. لیکن یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. سوری میں ایک پوائنٹ کہتا ہوں، یہ NFC ٹیلی ویژن کی سٹوری نہیں ہے، ساری دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن ریما جو ہے وہ ایک جرنلسٹ کی سٹوری نہیں ہے. بیلنس بیچ میں کریٹ کرنا اور انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہو اس کے لیے، یہ پرابلم ہے جو نہیں ہے. جو حسن نثار صاحب نے بات کی نا، وہ بڑی بنیادی بات تھی کہ دیکھیں جو بھی اپنی طاقت کو اگر سپینڈ کرے گا، یہاں فوج نے کیا وہ بے وقت ہو گئی، یہاں سیاستدانوں نے کیا وہ بے وقت ہو گئی، یہاں ہم لوگوں نے کیا ہم ڈسکریڈٹ ہو گئے، بے وقت ہو گئے. اور اب دیکھیں جوڈیشری کی باری ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ابھی طاقت کو خرچ کر رہا ہے، انویسٹ نہیں کر رہا. دوسری یہ طاقت استعمال کرنی تو ضروری ہے لیکن ذمہ دار طریقے سے. دوسری یہ نا، ہم نے خود، ہماری حیثیت تھی ایک نوکر کی، ایک مزدور کی، اور مالک کو اس کے رخ کو متعین کرتا ہے کاروبار اور ریٹنگ، اور ہمارے رخ کو متعین کرتا ہے مالک، اس کی مرضی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ ہماری ریٹنگ کو کون کرتا ہے متعین؟ مالک. ہاں، اونر جو ہوتا ہے نا، یعنی ہمارے رخ کو، اینکر کو. دیکھیں I don't think so. دیکھیں نا، میں تو آپ کو سچ بتاتی ہوں کہ کیسے کرتا ہے. سچ میں بھی بتاتا ہوں کہ میں پورے عرصے پروگرام کیا، آپ کو کبھی نہیں منع. مجھے کبھی ایک پروگرام کے بارے میں بھی میرے مالک نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو. لیکن ایک منٹ، میرے پورے اتنے عرصے سے میں کالم لکھ رہا ہوں، میرے صرف ایک کالم پہ میرے مالک نے مجھے کہا ہے کہ سلیم اس حد سے آگے نہ بڑھو. لیکن آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ کے مالک کے انٹرسٹ کیا ہیں. اگر کسی مالک کو زرداری سپورٹ کر رہے تو اس کا چینل اس کا خیال رکھے گا. اگر کسی کا مالک جوڈیشری کے ساتھ بریکٹ ہوا ہے تو میں از خود اپنے تئیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے صرف ریٹنگ کا نہیں، مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے مالک نے یہ لمٹس رکھے ہیں. مجھے بتائے بغیر ہم بچے نہیں ہیں، ہم پورے پاکستان کی سیاست اس سے کریں تو ہمیں اپنے مالک کے موڈ اور ترجیحات کا بھی پتہ ہوتا ہے. اور جو بھی وہاں سے نکلا ہے اس نے اس مالک کے حدود کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جو ہم چینل وینل بدلتے رہتے ہیں روزانہ، یہی تو چیز ہوتی ہے نا. وہ تو پیسے کے لیے بھی بدلتے ہیں، اس لیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، ہم مزدور ہوئے نا. میں نے آپ کو بتا دیا نہیں، دیکھیں نا، وہ تو کوئی آپ کی بندش تو نہیں. ہم نے وہ کیا نا جو حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم آ کے مزدور سے ہٹ کے ہم میں سے کوئی لیڈر کی جگہ پہ بیٹھ گیا، کوئی جج بن گیا، لیکن حسن نثار صاحب اس کی وجہ سے لوگ بھی آپ سے نفرت کرنے لگے. نویس تھے کل لیڈر، اور ساتھ ساتھ اب اینکرز بھی. میں تو یہ کہوں گی کہ اینکرز کا اور کالم نویس جو اسٹیبلشڈ ہیں ان کی بہت ہی پاور تو بہت زیادہ ہے، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو پھر یہی سوال میں آپ سے اٹھاؤں گی کہ کیا یہ بے بسی ہے؟ بے بسی نہیں، یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے اور یہ سب کو بہت شاید اچھی لگے. حضرت علی کے پاس بندہ گیا اور کہا کہ جبر اور اختیار میرا زندگی میں اپنا کیا، میرا
اختیار ہے اور کتنا ہے جو جہاں میں مکمل بے بس. یہ جو آپ کی بے بسی والی بات ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس کو اس سے بہتر طریقے سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تو اپنی ایک ٹانگ اٹھا. اس نے اٹھا لی, تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو اپنی دوسری ٹانگ اٹھا. وہ گھبرا گیا, اس نے کہا ظاہر ہے میری بتیسی باہر نکل آئے گی, دانت ٹوٹ جائیں گے میرے. تو یہ آپ نے جو کہا نا نسیم, یہ آپ نے بڑی خوبصورت اور درست بات کی ہے. بس اور بے بسی کے درمیان دیر از اے ویری تھن لائن. یہ بالکل ایسی ہے جیسے پاگل اور جینیس کے درمیان بھی ایک بہت باریک لگی ہوتی ہے. سو ہمارا بس کہاں ہے اور ہماری بے بسی کہاں شروع ہوتی ہے, یہ فیصلہ میرا خیال ہے ہر انڈیویجول نے اپنے طور پہ کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی چاہے اور وہ اس کی گرومنگ درست ہو اور وہ ریفائنڈ اس کا ہو سوچنے کا انداز, تو میرا خیال ہے اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹرمن کہ آپ کا بس کہاں ختم ہو رہا ہے اور بے بسی کہاں شروع ہو رہی ہے, اور بے بسی آپ کی کہاں ختم ہو رہی ہے اور آپ کا بس کہاں شروع ہو رہا ہے. جی آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ مظہر یہ بتائیے. دیکھیں نسیم, میرا تو بیسک وہ ہے, مجھے اب یہ پیورلی نیوز چینل نہیں لگ رہے. آپ مارننگ شو اٹھا لیں, آپ شام کے شوز اٹھا لیں, آپ کے یہاں مارننگ شو جو ہے وہ نیوز اورینٹڈ نہیں ہوتا. آپ کے یہاں جو شو انٹرٹینمنٹ چینل پہ چل رہا ہوتا ہے اسی طرح کا شو آپ کے نیوز چینل پہ بھی چل رہا ہوتا ہے. آپ نے اپنی خبروں کو جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے. آپ نے اپنے کرائم شوز کو جو ہے وہ بھی سیکس ریلیٹڈ کرائم, پہلے ری انیکٹمنٹ ہوتی تھی, پھر ڈراماٹائزیشن پر ہم آئے, اور آپ کمپلیٹ ڈرامہ شو کرتے ہیں. تو ہم نیوز چینلز تو اب, اور کیا انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ کو خبریں نظر آتی ہیں؟ کیا انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ کو سیریس ڈاکومنٹریز نظر آتی ہیں؟ جو چیز نیوز چینلز کا حصہ ہونی چاہیے اس سے ہم باہر نکلتے جا رہے ہیں. اور ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم شاید, حالانکہ ہماری اسٹرینتھ اب بھی نیوز ہے, سارے چینل جو ہیں اور جو ان کے مالکان ہیں اور جو اس میں آ رہا ہے اس چینل میں, وہ اس بنیاد پہ آ رہا ہے کہ اس کو پولیٹیکل مائلیج حاصل ہو, اس کے پولیٹیکل جو اسٹیکس ہیں وہ اس میں ہوں, اس کے جو بزنس اسٹیکس ہیں, یہ سارا کیونکہ ہم نے پرنٹ میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے پریس کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے, کس طریقے سے جرنلسٹ کی ٹرم کو استعمال کیا گیا ہے. لیکن جو اصل جرنلسٹ ہیں, جو آپ کے فاٹا میں مارے پھرتے ہیں, جو بلوچستان میں مارے پھرتے ہیں, جو سندھ کے دیہاتوں میں مارے پھرتے ہیں, ذرا ان کی کنڈیشنز تو دیکھیں. جس کی بنیاد پہ آپ کو چینل کا لائسنس ملا ہے, جس کی بنیاد پہ آپ وہ چیز چلاتے ہیں, اس کی کنڈیشنز کدھر ہے؟ ہم نے یہاں آ کے ایکٹرز بٹھا دیے ہیں, ہم نے یہاں آ کے نیوز چینل بالکل ٹھیک. بہت سے مسائل ہیں آپ کے سامنے جو ہم پیش کر رہے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا, گفتگو کو جاری رکھیں گے. ایک بہت بڑے چینل کا میں 9 بجے خبرنامہ دیکھا, اس میں 4 بڑی سیریس خبروں کے پیچھے بھارتی گانے لگے ہوئے تھے. ہمارا بیسک جو سٹرکچر ہے نا وہ ٹیڈی بلڈنگ بنی ہوئی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں جو میڈیا ہے, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا اینکرز کی بات ہو رہی ہے, ہم اپنا رول کس طرح سے بہتر ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے, اور میں نے تو شروع میں پروگرام میں کہا کہ ہم احتساب ان کا کر رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں 50-60 جو کہ بڑے مزے میں ہیں. جیسے سلیم صافی صاحب نے بھی بڑی تفصیل میں اپنے کالم میں لکھا تھا کہ ان پر کیا بات اب کر رہے ہیں جن کے حالات اتنے برے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مظہر کے ٹیلی ویژن چینلز وغیرہ انفوٹینمنٹ بھی لے آئے نیوز میں, اور انہوں نے جو ایک بیسک مقصد تھا اسے انحراف کیا ہے, اس وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. یہ ٹھیک ہے, مظہر صاحب نے میرا خیال بڑا خوبصورت طریقے سے ساری بیماریاں ایل جو ہمارے ہاں ہیں ان کو انہوں نے سم اپ کیا. اور پرٹیکولرلی جو مجھے دکھ ہوتا ہے اکثر 9 بجے والا خبرنامہ ایک روایتی طور پر بڑا ایک پوری فیملی کے لیے, پورے ملک کے لیے, پی ٹی وی سے لے کر ٹیل ڈے ایک بہت بڑی وہ ہوتی تھی, انفارمیشن ہوتی ہے کہ سیریس قسم کی آپ کو بات بتائی جائے گی. اور ایسے خدا نے کوئی ہمیں کوئی ڈائریکٹر نیوز دیے ہیں, میں مطلب کسی کا نام نہیں لے رہا, کہ اس میں ایک دفعہ میں نے بہت بڑے چینل کا یہ 9 بجے والا خبرنامہ دیکھا. میں مطلب ہمارے دوست میرے تو ایڈیٹر رہے ہوئے ہیں, تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں ان کی نہیں بات کر رہا. ایک بہت بڑے چینل کا میں 9 بجے خبرنامہ دیکھا, اس میں 4 بڑی سیریس خبروں کے پیچھے بھارتی گانے لگے ہوئے تھے. میں نے فون کیا ان کے بیورو چیف صاحب کو, دوست ہے میرے, میں کہ حضور
मैं कि इससे बेहतर है कि छोलों की दुकान लगा लें। अगर 9 बजे वाले खबरनामे में भी आपके पास कंटेंट नहीं है, आपके पास खबर नहीं है और आपने भारतीय गानों पे नचाना है, किसी को कुछ करना है, तो मैं कि इट्स शेम फॉर ऑल ऑफ अस कि आप इतना बड़ा चैनल को मैं कि वो कर रहे हो और आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो प्रॉब्लम आ रही है 8 गाने लगाए होंगे नहीं, इसी तरह सब करने शुरू हो गए। अच्छा, एक चैनल ने कोई एक हरकत शुरू की ना, एक ने हरकत शुरू की, सब शुरू हो जाएंगे। मतलब किसी के पास मजर कह रहे कंटेंट वाइज तो हम गए नहीं है, हमने कोई टीम बनाने की कोशिश नहीं की, हमने कोई आगे सीरियस जर्नलिज्म करने की कोशिश नहीं की। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई और मेरा ख्याल सब एग्री करेंगे कि बहुत दफा मैंने यहाँ पे देखा है कि एंकर्स जो हैं जब वहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू होने लगता है उस वक्त टॉपिक बताते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं उनको टॉपिक बताते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम आपने 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म किया कि ये एजेंडा है, आपने पॉइंट्स भेजे, मेल भेजी कि इस पर डिबेट होनी है, आप तैयार होके। इवन पार्टिसिपेंट, चले हम एंकर को तो कह रहे हैं कि वो तैयारी करके नहीं बैठते, क्या है जी चलें क्या करना है, आपके पार्टिसिपेंट पूछ रहे होते हैं, सब इसको कंफर्म करेंगे, हाँ जी आज का टॉपिक क्या है। सो ये इतने सीरियस सवाल। एक तीसरी बात क्या हो रही है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि आपके जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे में और कई दफा दोस्तों से बहस हुई है, आप उठा के देख रहे 40 शोज होते हैं डेली पाकिस्तान में, 40। उसमें आप उनके कंटेंट देख लें, उनके टॉपिक्स देख लें और उनके गेस्ट देख लें, उनमें कोई 19-20 कोई हार्डली कोई एक आध आगे पीछे मिल जाए। और कई दफा यहाँ से होते हैं वो कहते हैं मैं यहाँ से प्रोग्राम करके जा रहा हूँ, मैंने आसमा के शो में जाना है, वहाँ आसमा के शो से उठ के फाद के शो में। हमारे पास जो सबसे बड़ी बिग फेलियर है मीडिया के एंकर्स की, वो ये है कि ये नए एनालिस्ट पैदा करने में नाकाम रहे, ये नए पोलिटिकल ये कमेंटेटर लाने में नाकाम रहे, ये ईजी जर्नलिज्म की तरफ चलेंगे, भाई इसको बुला लो, फलां को बुला लो, जो इस्लामाबाद में मिलता है कर लो। हालांकि मेरा ये ख्याल है अंग्रेजी अखबार उठा के देखें, उर्दू भी देखें, आपको इतने खूबसूरत कमेंटेटर मिलते हैं, आपको फीमेल कमेंटेटर आपको मिलती हैं पढ़ने के लिए, बहुत नए लोग हैं। लेकिन हमारा जो मीडिया है वो उनको आके चांस देने को तैयार नहीं है, वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका फेलियर हम फिर रेटिंग के पीछे हमने वही गेस्ट लेके आने हैं कि जो रेटिंग्स आपको देंगे। अब मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, मालिक कर रहे हैं, फहाद कर रहे हैं, हमें पता है मेरे प्रोग्राम से उठेंगे, फहाद के प्रोग्राम में, फिर आपके प्रोग्राम में 15-20 गेस्ट हैं जो बोलेंगे जिस इशू पे, हमने उन्हीं को शायद। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि 2 एस्टैब्लिश लाएं, एक नया इंट्रोड्यूस कर ले, वो फिर आपके पीछे रेटिंग बढ़ जाएगी जी। आपने आज हमें रेटिंग नहीं दी। मैं तो यही कहने लगी थी, बेबसी और बीमारी, बेबसी नहीं है, बीमारी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। कमर्शियल बात होती है, हर चीज कहते हैं कमर्शियल के जी, कमर्शियल प्रेशर है। लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल। आपके यहाँ 2 मॉडल हैं न्यूज चैनल्स के सारी दुनिया में। पहला है जो एक बीबीसी मॉडल है जो स्टेट फंडेड है। देखिए न्यूज नॉर्मली कमर्शियली नहीं बिकती, उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है फॉर पब्लिक गुड। इस पे बड़ी डिबेट्स हुई कि पब्लिक गुड है, बीबीसी मॉडल है पब्लिक गुड के लिए। दूसरा अगर आप अमेरिका में जाएं तो एक आपका है हाइब्रिड मॉडल, एस्टैब्लिश सीबीएस, एनबीसी, एबीसी, उनके प्रॉफिटेबल शोज होते हैं, प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट होती है, जिसकी बुनियाद पर वो न्यूज को सब्सिडाइज करते हैं ताकि न्यूज में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी, कोई प्रेशर नहीं होगा, न्यूज फॉर न्यूज सेक। तीसरा मॉडल है आपका केबल, CNN, फॉक्स, MSNBC वगैरह, उसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। जब आप केबल लेते हैं तो उसका कुछ हिस्सा उस फॉक्स को जाता है, चुनाचे एडवर्टाइजर प्रेशर नहीं है। हमें अगर अपनी इंडस्ट्री को रिफॉर्म करना है नसीम, तो वी हैव टू गो डीप इनटू द प्रॉब्लम। हालांकि फॉक्स जैसा थर्ड रेट यानी कि सेंसेशनलिज्म वगैरह वगैरह, उनकी रेटिंग्स की बड़ी कट थ्रोट कंपटीशन है, लेकिन क्योंकि वो एडवर्टाइजर बेस्ड रेवेन्यू नहीं है तो वो उन पे कंपटीशन है कि कौन बेहतर सहाफत करेगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो इसको आप पाकिस्तान मॉडल में जाना है। उस मॉडल के अंदर क्रॉस मीडिया ओनरशिप भी नहीं है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप वहां से एक मॉडल उठा के यहाँ लाएंगे। हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो टेडी बिल्डिंग बनी हुई है, तो इसलिए आपने और बनती जा रही है। अब इसके मुताबिक चलें। मेरा सवाल, मैं एक सवाल पूछता हूँ, हम सब ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जिस तरह मजहर ने कहा, देखना ये कि क्यों हो रहा है, ये इंडियन गाने क्यों चल रहे हैं। ये नहीं कि सडनली जो न्यूज़ डायरेक्टर बैठा है उसको इंडियन गाने बड़े पसंद हैं, उसको 10 साल पहले पसंद थे, अभी भी होंगे। क्यों हो रहा है ये? आपका जो हमारी 2 प्रॉब्लम है। हमारा एक तो है कैपेसिटी क्राइसिस, बड़ा सीरियस कैपेसिटी क्राइसिस है प्रोफेशनलिज्म की। वो चैनल्स इतने ज़्यादा खुल गए, लोग उतने हैं नहीं, ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं हुई, सो ऑन जॉब ट्रेनिंग सबकी हो रही, सीरियस कैपेसिटी क्राइसिस। लेकिन असल चीज़ मैं बार बार वहीं पे आता हूँ, वाई रेटिंग्स इतना डीमन है। देखें, हर चीज़ में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, हर क्राइसिस में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। हमारे अब इसको आप वोकेशन कह लें, प्रोफेशन कह लें, धंधा कह लें, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कमर्शियल, उसका जो वाइबिलिटी है वो वाइबिलिटी बेस्ड करती है रेटिंग्स पे। ठीक, जब हर चीज़ का टच स्टोन रेटिंग्स होगा, मैं आपको गारंटी करता हूँ, आप 1 महीना रेटिंग्स पे काम ना करें सारे चैनल्स और इसी तरह एडवर्टाइजमेंट आती रहे, आपकी 1 महीने में प्रोग्रामिंग की शक्ल बदल जाएगी।
لیکن وہ چلے گا نہیں نا. نہیں چلے گا. ایگزیکٹلی ابھی میری بات کا جواب آ گیا. ہم نے جیسے وہ کہہ رہے تھے حسن نثار صاحب, ہم نے اسی سیاق و سباق میں چلنا ہے جو آپ کے پاس ہے اس وقت موجود, جو آپ کی ریالٹی ہے اس کو ہم بدل نہیں سکتے. بہرحال ناظرین, اس پوائنٹ پر ہم آج کا یہ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل اسی نشست کا اہتمام پھر سے کریں گے. آپ کل بھی یہ پروگرام ضرور دیکھے گا. اور ہم جو آج ہم نے بات کی مسائل کی, ایشوز کی, بجائے اس کے کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں, کل ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس پر فوکس کریں کہ کیا ان سب مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی کوئی طریقہ ہے کہ ہم بہتر طریقے سے وہ رول ادا کریں جو آپ لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. میڈیا کی کریڈیبلٹی کو بہت دھچکا پہنچا. سب سے زیادہ گند بھی اینکرز نے مچایا ہوا ہے, اس لیے لعنت ملامت بھی ہونی چاہیے. پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, چینلز کے سورس آف فنڈنگ کہاں ہیں, لکھیں نا ٹیبل پہ لائیں. وہ اینکرز بھی دیکھیں جنہوں نے ملک ریاض کے خلاف کوئی پروگرام نہیں کیا. ملک ریاض بیچارہ اسی طرح بارش کر رہا ہے, سنگر اور ایکٹر آ کے وہ پولیٹیکل شو کر رہا ہے اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں جا کے کھانے پکاؤں. انہوں نے تو رمضان کو بھی جانے کیا سے کیا بنا دیا.